अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। ले जनाब, एक 72 साल नौजवान का, ये कौमों के अंदर है नौजवान, इसका एक नया इश्क मंजर आम पर आ गया है। और इस 72 साल नौजवान ने अपने नए इश्क के लिए एक बहुत ही कम उम्र खूबसूरत सेलिब्रिटी का ना सिर्फ इंतखाब किया है, बल्कि उसको घेरने के लिए भी जिसे हम कह सकते हैं ना भरपूर किस्म का वो माहौल बनाया। और फिर उसको फ़ोन किया और उससे रब्ता किया और उससे कहा कि जनाब आज चलिए मेले नू चलिए, चला मेले नू चलिए। और उसके बाद जो अगली कहानी है वो उसके साथ ही जाके जुड़ती है, जहाँ से इस कहानी का आगाज़ होता है। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे जनाब कि ये जो 72 साल नौजवान है ये कौन है और उसने किस सेलिब्रिटी को अपने चक्कर के अंदर डालने की कोशिश की और किस को उसने कौन सी ऑफ़र की डेट पर चलने के लिए। बड़ी ही मज़हक़ा खेज़ किस्म की एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी हस्बे हाल है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान है जनाब, यहाँ पर तो इट पुट्टो कोई ना कोई नई चीज़ निकल आती है और इस तरह की चीज़ें अब निकल रही हैं। जब जहाँ पर एक जानिब सियासी माहौल इस हद तक गर्म हो चुका है, अदालती माहौल इस हद तक गर्म हो चुका है कि जनाब किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट अपनी नुकरे लगी, हुकूमत अपनी नुकरे लगी, इमरान खान साहब जनाब ज़मान पर में बैठ के खजूरें खाई जा रहे हैं धड़ाधड़। अब पता नहीं इस सिचुएशन में क्या होना है। अलबत्ता ये जो कहते हैं ना साकन पानियों के अंदर ये जो एक कंकर मारा जाए तो उसके बाद लहरें फैलती हैं, ये इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ख़ास तौर पर अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब की तरफ से मुतहर्रक होने के बाद, उनकी तरफ से शहबाज शरीफ और इमरान खान से राब्तों और मुलाकातों के बाद कुछ पेशरफ्त के अंदर तेज़ी आई है। और जो सियासत है उसके अंदर एक और सियासी किरदार की एंट्री हुई है। और ये जो एंट्री है किसी और की नहीं बल्कि इमरान खान साहब के जमात के अंदर अगर चंद जो सियासी चेहरे हैं, जो हकीकी मानों में सियासी फिगर्स हैं, उनमें से एक की हुई है, यानी परवेज़ खटक साहब की। और परवेज़ खटक साहब की एंट्री का मतलब यकीनी तौर पर यह है कि ये जो निगोशिएशनल प्रोसेस है वो परवेज़ खटक साहब से ज़्यादा अच्छे अंदाज में कोई नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ को यानी फ़रीक़े मुखालिफ को भी परवेज़ खटक साहब पर इस हद तक यकीन तो कम अज़ कम ज़रूर है कि वो जो बात उनके साथ तय करेंगे उसके ऊपर पैरा देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये परवेज़ खटक साहब की खूबी है। परवेज़ खटक साहब वाज़ेह तौर पर जब जहाँ पर जिस डायलॉग के अंदर आए हैं वो इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कन्वे करके आते हैं कि जनाब मुझे मेरी लिमिटेशंस बता दें और उसके हद तक उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल डिसीजन है वो जो मैं कमिटमेंट कर आऊँगा फिर उस कमिटमेंट पर हमने पूरा उतरना, फिर मैं पीछे नहीं जोड़ देना। अब चूंकि उनकी ये बात सब लोगों को इल्म में है, लिहाजा इस बात से कोई बंदा पीछे नहीं हटता। और दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ खटक साहब की तरफ से एंट्री के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जो इस मुज़ाकराती अमल को शुरू करने से पहले ही रोकने के मुतरादिफ हैं। और इशू इसके नतीजे में जो नए इश्यूज हैं वो कुछ डेवलप होने वाले हैं। कैसे मिसाल देता हूं आपको। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो आज से कुछ अरसा पहले सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन दो इश्यूज़ के ऊपर उनके इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ हो गए। ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात के अंदर एंट्री और उससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के हवाले से, क्योंकि परवेज़ खटक साहब असूली तौर पर वो नहीं चाहते थे कि ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं ये तहलील की जाएँ, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि सिस्टम से आउट होना 100% आउट होना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फेवर में नहीं होगा और इसके हमें नुकसान होंगे। और उनकी ये बात दुरुस्त साबित हुई। दूसरा, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस तरह का कोई ओहदा देने के हक में नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से ये फैसला कर लिया गया, जिस पर परवेज़ खटक साहब जो है वो नाराज़ होकर चले गए पेशावर। और उसके बाद वो जिसे हम कह सकते हैं ना गुमनामी में चले गए, खामोशी में चले गए। उनकी तरफ से कोई सियासी बयान, कोई पॉलिटिकल एंट्री, कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। अब जब सिराजुल हक साहब की तरफ से एक सीरियस एफर्ट हुई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सीरियस अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई माहौल बनाया जाए ताकि इस वक्त जो एक सवीर किस्म का डेडलॉक है उस डेडलॉक का खात्मा हो सके। तो परवेज़ खटक साहब की एंट्री इसी बात की तरफ इशारा करती है कि इमरान खान साहब को भी अब पॉलिटिकल सेटलमेंट की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। बेशक वो जिस तरह की मर्जी गुफ्तगू करें, लेकिन ये अंदाज़ा हो गया। लेकिन ख़ुद उनकी अपनी जमात के अंदर से ही इस हवाले से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मिसाल देता हूँ आपको कि ये जो हैं
شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی مذاکرات کی کوئی نیت نہیں ہے، یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ایک طرف ڈائیلاگ کی بات اور دوسری طرف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ علی زیدی اور سیکرٹری جنرل کے پی علی امین گنڈا پور گرفتار ہیں، میں روز پیشیاں بھگت رہا ہوں، عمران خان پر نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو یہ کم از کم انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہی بند کر دیتے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش ملک کو انارکی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، یہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ ابھی ریسنٹلی چونکہ کل ہی علی زیدی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، لہٰذا یہ ماحول اس حوالے سے گرم ہے، کیونکہ یہ جو ہیں فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن علی زیدی صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کچھ زیادہ اس حوالے سے ریلیونٹ نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب نے جب وہ وفاقی وزیر تھے اور عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت کی بات ہے، اس وقت انہوں نے کسی اپنے جاننے والے سے کسی ایریے کے پلاٹ کا کوئی سودا کیا، اور وہ بڑی ہائی فائی لوکیشن پہ تھا، اور اس کے لیے کوئی قیمت طے کی گئی 16 کروڑ روپے کی۔ یہ خبر جو ہے وہ جو کراچی کے لوگ ہیں انہوں نے بتائی ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ 16 کروڑ روپے کی ان کے ساتھ طے ہوئی، اور پھر اس پلاٹ کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہ جو فائل چیل تھی وہ تمام کچھ ان کے حوالے ہو گیا۔ جب وہ صاحب جنہوں نے یہ پلاٹ خریدا تھا یا یہ فائل خریدی تھی، جب وہ موقع پر پہنچ کے وہاں پر اپنا قبضہ لینے لگے تو ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ سارا کام ہی فراڈ ہے، نہ کوئی پلاٹ اویلیبل ہے، نہ ہی یہ فائل اصلی ہے۔ اور جس کے بعد انہوں نے دوبارہ علی زیدی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور علی زیدی سے کہا کہ جناب یہ آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا، برائے کرم میرے پیسے واپس کریں۔ علی زیدی صاحب نے اس وقت ان کو گیڑے کٹائے، ان کو گول گول گھمایا، لیکن وہ جو ہے ان کو نہ پیسے واپس ملے، اور بعد میں علی زیدی صاحب نے ان کا فون اٹھانا ہی بند کر دیا، ان کے ساتھ رابطے تمام کے تمام ختم کر دیے۔ جس پر اس شہری نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا، ان کو ایک درخواست لکھ کے دی، اپنے ساتھ جو ان کے پاس ایویڈنسز تھے وہ تمام ایویڈنسز انہوں نے دیے پولیس کو، اور اس کے بعد پھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے علی زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ یہ سریحن جو ہے کاروبار میں لین دین میں فراڈ کا معاملہ ہے، اور علی زیدی صاحب شکلوں فراڈیا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا، یہ سارے کے سارے ایسے ہی گھاس لیٹی ہیں، ان کا کوئی حقیقی معنوں میں کوئی سیاست کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ آ چکے ہیں، حادثاتی طور پر یہ والے چند لوگوں کی مشروم گروتھ ہو گئی ہے، تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ علی زیدی صاحب کراچی کے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اب آپ کو پسند ہے، مجھے نہیں پسند تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ان کی گرفتاری کو اگر ہم سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں تو یہ بات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل غلط ہے۔ اب اس سارے چکر کے اندر ایک نئی کارروائی ڈالی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس مذاکرات کے چکر کے اندر اپنے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو افادیت ہے یہ میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، کیونکہ یہ جو دماد خاص ہیں یہ عمران خان صاحب کی جماعت کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جب پنجاب گورنمنٹ تھی تو دماد خاص ان کے ایم پی الیکٹ ہو چکے تھے۔ دماد خاص کے پاس پنجاب کی اہم ترین وزارت تھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور وہ وہاں پر بڑے فٹ اچھے کام کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے نیا کام، یہ جو مذاکرات کے چکر کے اندر نئی واردات کیا ڈالی ہے، عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے 121 جو اب تک ان کے خلاف بقول عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں، چاہے وہ ہیں لاہور میں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، چاہے وہ پشاور میں ہیں، چاہے وہ ملتان ہے، چاہے وہ ڈی جی خان ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، ہر ایک جگہ پر جہاں جہاں بھی ان کے مقدمات ہیں، عمران خان صاحب نے ان تمام مقدمات کو چیلنج کیا ہے، اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ملک میں مجھ پر 121 ایف آئی آرز درج ہیں، مقدمات کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں درج کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے سپورٹرز کو نظر بند اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نگران صوبائی حکومت کی طرف سے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ براہ کرم اس درخواست کے فیصلے تک عدالت ان تمام 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کا حکم دے، یعنی بلینکٹ ریلیف۔ 121 مقدمات چاہے جس صوبے کی جورسڈکشن میں ہے، لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر آرڈر جاری کرتا ہے۔ اب یہ کارروائی آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کون سا نیا جو ہے
بینچ بنتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد ہی یہ کہانی آگے چلے گی۔ البتہ یہ جو سیاسی ڈائلاگ ہے یہ اس وقت ہونا چاہیے، سیاسی ڈائلاگ اس وجہ سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ لاسٹ ویک ہے، میں کئی مرتبہ آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں، ان سائٹ دیکھنے والے میرے ریگولر ویورز اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ آخری ریلیں چل رہی ہیں، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے آخری موقع ہے عید تک کا، میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اب تک جو میری انفارمیشن ہے وہ عید تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 2-4 دن اوپر نیچے آپ کر لیں، اور اگر اس عرصے کے دوران کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، اس عرصے کے دوران اگر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے یہ داؤ پر لگ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو پرویز خٹک صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو اس سارے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے یہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جناب اس کے اندر سیریسنس نظر آئے، کیونکہ یہ جو ہیٹ ہے، یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس نے خود عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ کان کھڑے کر دیے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو میں نے اتنا جلسے کیے ہیں، اتنے زیادہ ڈرامے کیے ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ سیفر شیفر والا کھیلا کھیل، یہ نہ ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے زمان پارک میں ہی نظر بند کر دیا جائے، پھر میں 1.5 سال نظر بند ہی رہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم بہتر ہے کہ ہم اس سیٹ میں سے باہر نکل آئیں، ادروائز زندگی ہے تو سیاست ہے تو اقتدار ہے تو موجیں ہیں، ادروائز تو پھر نظر بندی ہوگی، اور عمران خان صاحب موجودہ حالات میں اس طرح کی کوئی چیز چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ہو۔ ہاں وہ ایسی ضرور خواہش ہوگی کہ جناب جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ جو 72 سالہ نوجوان ہے وہ اگر دوبارہ سامنے آ جائے، اس میں کوئی تازہ عشق کے جراثیم پھوٹ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس نئے عشق کا جو 72 سالہ قوموں کے اندر نوجوان کی طرف سے سامنے آیا وہ بھی بڑا دلچسپ سٹوری ہے۔ معروف ماڈل اور ایکٹریس ہیں آئمہ بیگ صاحبہ۔ آئمہ بیگ صاحبہ کی طرف سے انکشاف ہوا ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک 72 سالہ بندے کا ان کو فون آتا ہے، 72 سالہ بندے کا ان کو فون آتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کو فون پہ وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جناب میں نے آپ کو ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے، میری عمر 72 سال ہے، میں نے آپ کو ڈیٹ پر لے کے جانا ہے، اور وہ انسینٹو دیتا ہے ان کو کہ جناب اگر آپ میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلیں گی تو میں آپ کو جناب پائن ایپل کیک سے ناشتہ کراؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب آئمہ بیگ صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہو گئی یہ سن کر کہ اس بندے کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج تک یہ والا جو کیک ہے پائن ایپل کیک، یہ پائی وٹ ایور جو بھی چیز ہے، وہ میں نے آج تک ٹیسٹ ہی نہیں کی۔ کہتے میں بڑا حیران، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے نام نہیں مجھے بتایا، البتہ یہ جو ڈیٹ کی دعوت ہے یہ میرے لیے ایک یونیک سرپرائز تھا۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا، میں نے یا کم از کم خبر کے اندر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ 72 سالہ شخص تھا کون، یہ کون تھا 72 سالہ شخص جس نے آئمہ بیگ کو فون بھی کیا، اور آئمہ بیگ ان کا نام بتانے سے گریز کر رہی ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو نام کا، ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو نام کا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو نام بتا دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ پاکستانی بندہ ہے، یہ جاپانی ہے، یہ چینی ہے، یہ امریکی ہے، کون ہے یہ، کو کم از کم چلیں اور کچھ نہیں تو نیشنلٹی بتا دیتی، ورنہ ہم جیسے لوگ تو مختلف قیافے پھر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور موجودہ حالات میں اس سے زیادہ قیافے لگ نہیں سکتے، کیونکہ جہاں تک اشارے جا رہے ہیں میرا خیال ہے اتنے تک ہی بتی جانی چاہیے، اس تو آگے نہیں جانی چاہیے، اس سے آگے تو نہر آ جاتی پھر۔ خیر دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن اب کہاں تک پہنچے گی، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔